अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, मुल्क पूरे में इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल है। सैलाब की वजह से चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में हर आम आदमी को मुश्किल की सूरत हाल है। और इस सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि टीमें भी जा रही हैं वहाँ पे, इमदादी मराकज़ भी कायम हैं, हुकूमत मुतासरीन की मदद भी कर रही है, लेकिन अभी तक मसले मौजूद हैं क्योंकि वसी तनाज़र में इस सैलाब ने तबाही फैलाई, जिसकी वजह से आज भी उनकी बहाली के लिए मुश्किलात हैं। उसके लिए हुकूमत ने आम आदमी को पैसे भी दिए, अद्वियात दी जा रही हैं, वबाई अमराज पे काबू पाया जा रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ अब हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है जिसमें WHO और दीगर आलमी इदारे भी शामिल हैं कि 5 साल से लेकर 15 साल की उम्र तक जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन भी की जाए कोरोना के हवाले से। यहाँ पे जो हमारे मेहमान हैं उनका आपके साथ तारफ़ कराऊँ। मेरे पहले मेहमान हैं जो यहाँ पे, वो हैं जब्बार भुट्टो साहब। डॉक्टर जब्बार भुट्टो के साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर आमना। उन्हीं से हम बात करेंगे कि ये जो इस वक्त कोरोना की सूरत हाल में 5 से लेकर 11 साल की उम्र के बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है, और वो सैलाबी इलाके जो हैं जहाँ पे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी मदद कैसे करनी है। आइए नाज़रीन, सबसे पहले हम इन्हीं से बात करते हैं। भुट्टो साहब, आपसे बात शुरू करते हैं। ये कैंपेन जो अब शुरू की गई, अब उसके लिए ये है कि हर वक्त आपके पास वैक्सीन भी हो, आपकी टीमें भी फील्ड में जा रही हों। 11 से ये 5 से 11 वालों को क्यों फोकस किया गया? देखें, कोविड चूँकि एक पेंडेमिक एक हमारे लिए चैलेंज था, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इस कोविड को फेस करने के लिए जितनी भी हेल्थ की फैसिलिटीज़ को एक्टिवेट करके सर्विसेज दी, वो दुनिया ने तस्लीम की। अब एक हमारे लिए ये था चैलेंज कि हम वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा कर सकें, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अपने टाइमली जितने भी डिसीशंस लिए, तो अब बारी आई है बच्चों की। 5 से 11 साल तक के बच्चों को कोविड वैक्सीन करवाना। मैं पीडियाट्रिशियन भी हूँ, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट भी हूँ, तो मैं पेरेंट्स को आपके चैनल के तसलसल से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें, ये बीमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को मज़बूत, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करके ही ख़त्म की जा सकती है। और सबसे पहले कि बच्चे चूँकि हमारे ऑलरेडी कंप्रोमाइज़ होते हैं, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त इम्यूनिटी एज़ कम्पेयर टू अडल्ट कम होती है, तो वो दे आर मोस्ट वल्नरेबल। तो उनको हमें सेव करने के लिए ये जो गवर्नमेंट ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि ये वैक्सीन का आगाज़ किया है, पॉली क्लिनिक ने भी बाज़ाब्ता कल से ये सर्विसेज देना शुरू की है। तो वालिदैन को चाहिए कि 5 साल से 11 साल तक के बच्चों को यहाँ पे या किसी करीबी हेल्थ फैसिलिटी पे लेके, या जैसे स्कूल्स में भी कंसेंट लिया जा रहा है, तो वालिदैन अपने बच्चों को जो स्कूल गोइंग हैं उनको, टीचर्स को और इदारे इंस्टीट्यूट को परमिशन दें, कंसेंट में येस करें कि येस वी आर विलिंग। चूँकि हमने खुद लगवाया, अपने बुज़ुर्गों को लगवाया, और उसके बाद हम बच्चों के लिए, चूँकि ये कौम का असल सरमाया हमारे बच्चे हैं, इसलिए ये फोकस करना, इनको अहमियत देना और इनको वैक्सीनेटेड करना, ये हमारी कौमी जो ज़िम्मेदारी भी है। इसलिए ये हम कहेंगे कि इनको होनी चाहिए बच्चों को। ठीक है डॉक्टर आमना, आपसे अगर हम बात करें तो वो ये है कि आपने यहाँ जितनी भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब नारू साहब के साथ मिलकर आप लोगों ने यहाँ पे कुछ लोगों को तरबियत भी दी। ऑलरेडी आपके पास तरबियत याफ्ता अमला पहले भी था जो ये वैक्सीनेशन कर रहा था बड़ों को। अब चूँकि बच्चों की बारी आ गई, स्कूलों में टीमें जा रही हैं, कितना रिस्पांस मिल रहा है? क्या वो आपके साथ मुकम्मल कोऑपरेशन हो रहा है कि वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे बच्चे जो हैं घरों से या फिर स्कूलों में वो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं? हमने काफ़ी जगहों पे फॉर्म्स एंड ऑल सबको भेजे हैं स्कूलों में एंड ऑल, लेकिन काफ़ी पेरेंट्स हैं जो हमारे साथ अभी तक ताउन नहीं कर रहे।
مطلب دے آر ریلکٹنٹ ٹو گیٹ دا ویکسینیشن ڈن. ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے سائیڈ افیکٹس بچوں میں آ سکتے ہیں, کیونکہ بڑوں میں بھی ان کے اکارڈنگلی کچھ پیشنٹس میں ایسے ہوا ہے, کسی کی ویژن ڈیٹوریٹ ہوئی ہے, کسی کی میموری لاس وغیرہ ہوئی ہے. تو وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ابھی اپنے بچوں میں نہیں کروانا چاہ رہے, جبکہ ہم نے جہاں تک دیکھا ہے جو اسٹڈی ہے یہ سیف ہے, ہر لحاظ سے سیف ہے. اس سیفسٹ ویکسین ہم نے بھی کروائی ہے, بوسٹر ڈوز تک کروائی ہے, الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو مطلب یہ آپ کو ایک سرٹن لیول تک آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے, آپ کی امیونٹی اسے بوسٹ اپ کرتی ہے. تو لگوانا چاہیے, لازمی لگوائیں, سب لگوائیں. ہماری ٹیم میں جہاں بھی جا رہی ہیں آپ کائنڈلی ان کے ساتھ تعاون کریں اینڈ انہیں ریفیوز نہ کریں. بڑی عام بات کی کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں تحفظات ہوتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو ویکسین سے اوائڈ کرتے ہیں, دائیں بائیں ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ یہ ایز اے ڈاکٹر وہ اللہ کا ایک نمائندہ ہوتا ہے عوام میں, وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, علماء کرام کہہ رہے ہیں, سماجی شخصیات کہہ رہے ہیں, تو اس سب کا رول ہے اس میں. تو اس کو کس طرح اس تحفظ کو بہتر بنایا جائے, لوگوں کے ذہنوں سے خدشات نکالے جائیں, اس کے لیے کیا؟ دیکھیں, سب سے پہلے ہم ایز اے ایکسپیریمنٹل اینیملی جیسے سمجھ لیں, ہم سب سے پہلے اپنے بچوں کی ویکسینیشن کروا رہے ہیں. وہ دیکھ لیں, اگر جن پیرنٹس کو ایشو ہے وہ دیکھ لیں کہ جو ریزلٹس آ رہے ہیں, تو اگر وہ مطمئن ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کروا لیں. لیکن آئیڈیلی یہ بہت سیفسٹ ویکسین ہے, اس کے اوپر اسٹڈی ہوئی ہے. باہر کے ملکوں میں بھی آپ دیکھ لیں ڈفرینٹ جگہوں پہ نوبڈی ریفیوزڈ. صرف پاکستان میں یہ ایشو ہے, یہاں پہ پولیو کو بھی ریفیوز کرتے ہیں لوگ, ہر چیز کو ریفیوز کرتے ہیں. ہم نے ریفیوز نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر کچھ والدین ہیں, کچھ گھرانے ہیں, بچوں کو یہ ویکسینیشن نہیں کراتے, تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے؟ دیکھیں, ڈاکٹر آمنہ نے ایک بہت ہی امپارٹنٹ ایک میسیج دیا کہ ہم اپنے بچوں کو اور خود ہیلتھ پروفیشنل ہوتے ہوئے یہ ویکسین کی سروسز اویل کر رہے ہیں. اگر ان کے سائیڈ افیکٹ ہوتے تو ہم خود اس قسم کی کوئی ریکمنڈیشن نہ کرتے. اگر ہم کووڈ کی ویکسین بچوں کے لیے ریفیوزل کا ایٹیٹیوڈ دکھائیں گے تو ہمارے پاس تو پہلے ہی وسائل اسکارسٹی ہے. بچوں کے جو عام النیس ہیں, جو ڈائریا, ان کی نمونیا, ملیریا اور مختلف جو ان کے ایشوز ہیں, گیسٹرینٹائٹس, تو دیکھیں یہ ان کے لیے ہی ہمارے ریسورس آپٹیمل لیول پہ جتنے ہونے چاہیے تو ان کی بھی اسکارسٹی ہے. تو کیا والدین کو یہ شعور ابھی تک نہیں آئے گا کہ ان کو ایک بیماری سے بچانے کا ویکسین فری آف کاسٹ گورنمنٹ دے رہی ہے, تو وہ اویل کریں اور اس بیماری سے بچوں کو پروٹیکٹ کریں. ان کا اسکول مسنگ نہ ہوگا, ان کی اسٹڈی متاثر نہیں ہوگی, اور ان کی کوئی خدا نخواستہ کووڈ اگر بچوں میں ہو جائے, جو کہ آپ نے خود دیکھا کہ بچوں میں جب یہ کووڈ بیماری ہو رہی تھی ان کی کمپلیکیشنز زیادہ ڈیولپ ہو رہی تھی, ان کو نمونیا ہو رہا تھا, ان کے آرگن فیلیور ہو رہے تھے. تو یہ جب ایک ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہائی رسک پہ ہوں گے, اور ان کو یہ اگر کووڈ ویکسین نہ لگانے کی وجہ سے انفیکشن ہو جائے گا, وہ پوری فیملی میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں. چونکہ بچے کو آپ آئسولیٹ بھی کرنا اٹس ویری ٹیکنیکل. 6 سال کے بچے کو آپ کیسے آئسولیٹڈ کریں گے, اس کو سائیکو سوشل آپ ایک ٹراما دیں گے اگر آپ نے ان کو سپریٹ کیا تو پیرنٹس کا انٹریکشن تو رہے گا, پھر والدین, کوئی بزرگ, کوئی گرینڈ پیرنٹس. تو یہ بچے کو پروٹیکٹ کرنا بڑوں سے بھی بہت اہم ہے, چونکہ ان کی کیئر کے لیے تو آپ بڑے کو تو سیپریٹ آئسولیٹ کوارنٹائن کر سکتے ہیں, وہ کھائے گا, پیے گا, اپنی صفائی کا خیال رکھے گا. لیکن ہاؤ از پاسبل کہ 7 سال کے بچے کو خدا نخواستہ کووڈ ہو جائے, تو وہ ساری آئسولیشن میں کیسے چیزیں مینیج ہو سکتی ہیں؟ پھر تو وہ ایک سورس بنے گا کنٹامنیشن کا, ایک بچہ 10-15 لوگوں کو مزید پھیلا کے اور ایک نیا کووڈ کی جو بیماری کو پھیلانے کا ذریعہ بنے گا. ڈاکٹر آمنہ, آپ سے اگر آپ گئے دیہی علاقوں میں, سندھ کی طرف, اگر وہاں پہ سیلاب آیا, سیلاب کی وجہ سے اب بھی وہاں پہ وبائی امراض بھی ہیں, اور اگر اس جگہ پہ ایک ایسا بچہ یا بچے ہیں جن کو یہ کرونا کی شکایت یا ابتدائی سٹیج پہ ہے, تو اس کے تو مضر اثرات دوسرے بچوں پہ بہت زیادہ پھیلیں گے. تو جو علاقے ہیں سیلابی علاقے, وہاں پہ تو ٹیموں کو زیادہ مؤثر ہونا ہوگا, انتظامیہ کو بہت فوکس کر کے کرنا ہوگا. ہماری ٹیمیں وہاں پہ جا رہی ہیں اینڈ ہم یہی پیغام دینا چاہیں گے وہاں پہ جو بھی عوام ہے وہ ہماری ٹیموں کے ساتھ کوآپریٹ کریں اینڈ لازمی ویکسینیشن لگوائیں, کیونکہ خالی وہاں پہ یہ کرونا کا نہیں, باقی بھی ساری وبائیں
جیسا کہ آپ جانتے ہیں پھیل گئی ہیں گیسٹرو انٹرائٹس وغیرہ وغیرہ سب کچھ. تو ہر چیز ایکولی امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ کرونا کی ویکسین کو آپ بالکل بھی ایسا نہ کریں کہ نہ لگوائیں, یہ لازمی لگوائیے گا. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ آپ نے ایک ڈوز لگائی اور اس ڈوز کے بعد 28 دن غالباً آپ اس کے بعد دوسری ڈوز دیں گے, تو وہ اس طرح یہ کورس پھر مکمل ہو جائے گا. ویکسینیشن کی امیونٹی کو بوسٹ اپ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ویکسین کے بعد کوئی اینٹی باڈیز بننا شروع ہوتی ہیں, پھر ایک خاص سرٹین پیریڈ کے بعد ہم ایک دوسرا ڈوز دیتے ہیں کہ جو اینٹی باڈیز کا آپٹیمل جو ریشو ہے وہ میگزیمائز ہو جائے. اور بوسٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم 90% سے زیادہ پروٹیکشن امیونٹی کا ریکوائر چاہتے ہیں رزلٹ ہو, تو اس کو ہم بوسٹر ڈوز بھی لگاتے ہیں. تو ایگزیکٹلی ہم نے جو ویکسین کا پرفیکٹ اور 100% کے نیئر اباؤٹ جو رزلٹ لینے کے لیے ہمیں جو اس کو آپ فرسٹ سیکنڈ یا بوسٹر کہیں تو یہ ایک پیٹرن ہوتا ہے. اچھا, اب یہ مختصراً میسیج جو ہے کیری کرنے والا وہ یہ ہے کہ جو بیماریاں جن سے ویکسین کے ذریعے پروٹیکشن ہو, ایسی ویکسین اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ ہے, اور یہ ایک نعمت ہے جس سے آپ ریفیوز کر کے اور پھر کوئی نہ کوئی بیماری کے لیے آپ کو ریڈی رہنا پڑتا ہے. ڈاکٹر آمنہ ایک اور میں چونکہ صرف ویکسینیشن کی بات نہیں ہے, ایک نیشن کو اگر ہم نے بلڈ کرنا ہے تو نیشن کے بچے جو ہیں وہی ہمارا سرمایہ ہوتے ہیں, وہی ہمارے مستقبل کا سرمایہ ہے. وہیں پہ ہم نے اپنی یوتھ کو بھی دیکھنا ہے, وہیں پہ ہم نے خواتین کی ایک بڑی لاٹ جو ہے اس کو بھی آگے لے کے چلنا ہے. آپ ان علاقوں میں گئے اور بدقسمتی سے سندھ جو ہے وہ سیلاب کی جو ہے زد میں آیا, وہاں پہ آپ نے صورتحال دیکھی, خاص طور پہ خواتین ہیں وہ سیلاب کی وجہ سے بڑی ڈسٹرب ہوئی ان کی لائف, اور ساتھ ہی بچے جو بڑے حساس ہوتے ہیں وہ بھی بڑے ڈسٹرب ہوئے. کس طرح کے نفسیاتی مسائل وہاں پہ پیدا ہو جاتے ہیں جیسا کہ سندھ ہے یا دیگر سیلابی علاقے؟ ہمیں سب سے پہلے وہاں اپنی ٹیموں کو بھیج کے سب سے پہلے ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے, ان کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے. ایک فیملی کے پاس جا کے جو بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں ہمیں وہ حل کرنے چاہیے. جہاں سیلاب آیا ہوا ہے ہمیں ان لوگوں کو وہاں سے لے جا کے کہیں دوسری جگہ جہاں جو کچھ ہو سکتا ہے ہمیں ان کی ہیلپ جو کر سکتے ہیں جس لحاظ سے, مطلب انہیں سب سے پہلے شیلٹر پرووائڈ کرنا چاہیے. پھر جو بھی XYZ انہیں ایشو ہے, کوئی بھی بیماری وغیرہ ہے, ہمیں اس کا سلوشن نکالنا چاہیے. انہیں میڈیسنس پرووائڈ کرنی چاہیے, جو بھی ہیلتھ کیئر فیسلٹی اویلیبل ہے وہ سب کچھ پرووائڈ کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر اکارڈنگلی ہمیں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ آیا اب ہمیں نیکسٹ کیا اسٹیپ لینا چاہیے. ایک اور ڈاکٹر صاحب ہے کہ وہاں پہ جب ایسے علاقے ہوتے ہیں, مثلا کسی گوٹھ میں ہے, کوئی چھوٹا سا علاقہ ہے اور اس میں جو تربیت یافتہ ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں ہوتا, وہاں پہ لوکل سطح پہ کوئی کمپوٹر یا پھر اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ بھی تو ایک مضر صحت پریکٹس ہوگی. جی بے شک, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مطلب ہر جگہ ہمیں پراپرلی ہمیں اپنی ٹیمز, پراپر ڈاکٹرز کی ٹیم, ویل ٹرینڈ ڈاکٹرز بھیجنے چاہیے جو وہاں پہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں عوام کی وہاں ہیلپ کرنی چاہیے. مطلب کمپاؤنڈرز وغیرہ جو اس طرح کی ٹرین جو اسٹاف نہیں ہوتا اس سے اور مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اینڈ کچھ ایسا بھی ہے کچھ جگہوں پہ لائک ایکسپائرڈ میڈیسنس وغیرہ جو پیشنٹس وغیرہ وہ یوز کرتے ہیں وہ بھی ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. مطلب کہ کمپاؤنڈرز وغیرہ کو نو ہاؤ تو نہیں ہوتی کہ کون سی اپنے میڈیسن دینی ہے. لائک اگر پیناڈول چاہیے پیناڈول کی جگہ کوئی اور دوائی دے دیں گے. تو وہ ہمارا کام ہے, مطلب ہماری گورنمنٹ کا کام ہے, ہماری حکومت کا کام ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں, یہاں سے ڈفرینٹ جگہوں سے ویل ٹرینڈ ڈاکٹرز بھیجیں جو کہ ہماری وہاں پہ عوام کی ہیلپ کریں. ڈاکٹر جبار صاحب, یہ جو WHO کا رول ہے ہمارے پاس, یہ جتنے بھی ہمارے پاس اس طرح ایک نیشنل سطح پہ کوئی کمپین چلتے جس طرح ہم کرونا پہ چلا رہے ہیں, بچوں کے لیے چلا, ان کا بھی ہمارے ساتھ ایک پکا لسان ہے اور ان کے طرف سے ہمیں فل ہیلپ ملتی ہے, تبھی ہم کمپین چلا پاتے ہیں. WHO, یونیسیف, سیو دا چلڈرین اور جتنے بھی ادارے تھے انہوں نے پریکٹیکلی سندھ کے اندرونی دیہاتی چھوٹے گاؤں علاقوں میں جا کے اس سیلاب اور بارش کے
فٹ پانی میں جا کے بوٹ کے ذریعے انہوں نے ہر چیز کو آبزرو کیا ہے اور پھر اس کے اکارڈنگلی انہوں نے انٹرونشن کیا ہے، ہیلپ کی ہے. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ جب بھی سیلاب یا ڈیزاسٹر آتا ہے 14% زیادہ خواتین اور بچے متاثر ہوتے ہیں. اگر ایک جوان بیمار یا متاثر ہوگا تو خواتین 14 ہوں گی، بچے بھی 14 ہوں گے اس ایریا کے. تو ہمیں WHO نے اور یونیسیف نے خاص طور پہ جتنی ہیلپ کی ہے وومنس کے لیے اور بچوں کے لیے، ان کو پتہ ہے کہ یہ 14 ٹائمز مور دے آر افیکٹڈ. اب انہوں نے بچوں کے لیے دودھ، ان کے پیمپر، ان کے سریلیک، ان کے لیے جو فوڈ سپلیمنٹ، نان فوڈ سپلیمنٹ اور ساتھ میڈیسن، اور خواتین کے لیے جو پریگننٹ تھی یا جن کی ڈیلیوریز ہوئی یا جن کے اب جو ان کے معاملات آفٹر ڈیلیوری کے جو پوسٹ پارٹم والے ٹائم، اب ان کے لیے انہوں نے خاص فوکس کر کے اور وہ فیسلٹیز کے لیے جو نا گورنمنٹ آف پاکستان کی وہ ہیلپ کر رہے ہیں. اب ان کو ہم یہ ریکویسٹ جتنے بھی گورنمنٹ کے NGO نیشنل لیول پہ، لوکل لیول پہ ہیں، ان کو ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ دیکھیں، سب سے پہلے ہوتا ہے جو اس وقت جو کسی بھی ڈیزاسٹر کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک ہوتا ہے ریلیف دینا، اس کے بعد ریسکیو چونکہ ہو چکا ہے، اب باری آتی ہے ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کی. اب ہم سیکنڈ فیز پہ ہیں، ریسکیو کے بعد ہمیں ریلیف اور ریہیبلیٹیشن پہ ہم جائیں گے. اب اس وقت سب سے پہلا فوکس جو ایز اے ہیومن نیشنل طور پہ ہماری یہ جو اخلاقی اور قومی جو ہماری ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ اب گیسٹرونٹائٹس، ملیریا، ٹائفائڈ اور ان کی یہ جو کامن بیماریاں میں نے بتائی وہاں پہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں. تو ہمیں ایسی میڈیسن جو کہ کامن 8-10 آئٹم ہیں انہی بیماریوں کے لیے، ملیریا کے لیے، ٹائفائڈ، ڈینگی، گیسٹرونٹائٹس، اور ہاں سب سے اس وقت جو اور ایشو ہے وہ اسکن، چونکہ پانی میں بہت زیادہ انٹریکٹ اور ان کی جو رہا سلسلہ ظاہر ہے کہ پانی سے نکلنا اور خشک کی جگہ پہ پہنچنے کے لیے ان کو پانی میں زیادہ جو نا ان کا جو استعمال رہا، مینس اسٹے جو رہا، تو وہ پھر جلد کی بیماریوں نے بہت ہی جو نا زیادہ الارمنگ ہو گئی ہیں. گھر کا سربراہ ہو یا ایک مرد ہو وہ بیمار ہو تو ایک فرد ہوتا ہے. اگر خاتون خانہ جو اس گھر کی ہوگی وہ خدا نخواستہ بیمار ہو گئی تو پھر پورا گھر بیمار ہو جاتا ہے. وہاں پہ اس وقت جو ہے پانی کا استعمال یا پھر احتیاطی تدابیر، جس طرح مچھر ہے، جس طرح وہاں پہ رات کے وقت سردی کا ماحول ہوتا ہے، اس طرح اب احتیاطی تدابیر کے لیے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ کوئی میسج بھی آپ کا ہو جائے. احتیاطی تدابیر کے لیے ہمیں انہیں ماسپل کی کٹس ہیں وہ پرووائڈ کرنی چاہیے تاکہ وہ لگا کے رکھیں. ٹینٹس ہیں وہ پرووائڈ کرنے چاہیے کیونکہ آج کل ڈینگی بہت زیادہ پھیل رہا ہے. مطلب اتنا JPMC ہو گیا، پولی کلینک ہو گیا، ہر جگہ ڈینگی کے مریض دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جب تک ٹیمپریچر ہمارا 14 ڈگریز پہ نہیں جاتا تب تک ڈینگی رہے گا. اس سے پہلے احتیاطی تدابیر یہ ہیں، آپ فل کپڑے پہنیں، مطلب وہ جن کی سلیوز پوری ہوں، کورڈ ہوں، اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھیں، بچے بڑے سب. اینڈ باقی جو ماسپل اتنی سی بوٹل ہوتی ہے وہ آپ اپلائی کریں اپنے جہاں تک اپلائی کر سکتے ہیں. اینڈ باقی یہ ہے کہ آپ نے وہ ہاتھ جہاں آپ نے ماسپل اپلائی کیا ہوا ہے، ناٹ آن دا فنگر ٹپس، یہ اپنے آنکھوں پہ نہیں لگانے، وہ اپنے فیس وغیرہ سے دور رکھنے ہیں. یہ بس احتیاطی تدابیر ہیں، خیال کریں. اینڈ شام کے ٹائم گھروں سے باہر نہ نکلیں، گھروں کے اندر رہیں. اور باقی جو کھڑا پانی ہے آپ اسے ڈرین کر دیں. وہ ایک کیونکہ جو ڈینگی کا مچھر ہوتا ہے وہ صاف پانی کے اوپر وہاں پہ آ کے رہتا ہے، تو وہ آپ خیال رکھیں. صفائی نصف ایمان ہے، صفائی کا خیال کریں. ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں تمام پیرنٹ سے جو بھی ہمارے پاکستان میں ہیں، چاہے وہ دیہات میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، ہمارے ساتھ تعاون کریں. ہماری ٹیمیں نکلی ہوئی ہیں کرونا کی ویکسین کے لیے. 5 سے 12 سال کے بچوں کے لیے اب یہ مینڈیٹری ہے کہ وہ ویکسین لگوائیں. یہ ویکسین ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے،
سب میں جانوروں میں پہلے تحقیق کی گئی ہے، باقی ہر جگہ ہر کنٹری میں سارے بچوں کی ویکسینیشن ہو گئی ہے. پاکستان میں یہ ویکسین اب آئی ہے، ہم بھی اپنے بچوں کو کروا رہے ہیں، سب کروا رہے ہیں. آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور اپنے بچوں کی ویکسینیشن کروائیں. یہ میسیج جو علماء کے لیے، میڈیا کے لیے، تمام طبقات کے لیے، یہ میسیج ہوگا ایسے ہمارے بلوچستان اور سندھ کے وہ علاقے جو کہ سیلاب اور بارش کی وجہ سے زیادہ متاثر ہوئے، ان کو میں یہ میسیج دوں گا جو آپ احتیاط کریں گے، چونکہ اس وقت ہمارے ریسورس، ہماری جو میڈیسن کی سپلائی، یہ ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی ہے، سپلائی کم ہے. تو آپ پانی صاف کر کے پئیں. آدھی بیماری اسی سے ہی ختم ہو جاتی ہے، چونکہ پیٹ کی جتنی بیماریاں ہیں وہ پانی کے ذریعے ہی ہو رہی ہیں. تو دوسرا کہ کپڑے فل سائز کے پہنیں، موسپل مسکیٹو ریپیلنٹ لوشن لگائیں، اور چھوٹے بچوں کا خیال رکھیں. ان کے لیے میں سادہ آپ کو خوراک کا ذریعہ بتا رہا ہوں، وہ ہے انڈا، ایگ. اگر آپ نے صرف ایگ ہی اگر آپ کو مل سکتے ہیں بوائل کر کے اگر آپ بچوں کو کھلائیں تو ان کے لیے وہ کافی مفید ہے. ان کی بیلنس ڈائٹ ہے اور وہ اکنامیکل بھی ہے اور عام مل بھی جائے گا، اور فروٹ ہو سکے، اور ان کے لیے صفائی، ان کے کپڑے صاف ان کو پہنے. اور چونکہ ہمارے اس سارے ڈیزاسٹر میں دو کیٹیگریز جو نا زیادہ متاثر ہوتی ہے، ایک خواتین اور بچے. چونکہ خواتین کے ہمارے سوسائٹی میں پرائیویسی، ان کے پردے اور ان کی جو نا کافی لمیٹیشن ہیں، جن کی مجبوری کی تحت وہ بہت ہی متاثر ہوتی ہیں. اور چھوٹے بچے چونکہ وہ خود کفیل نہیں ہوتے، وہ بھی بہت ہی زیادہ متاثر ہوتے ہیں. ایک جوان مرد وہ اپنی سروائیول کے لیے کسی بھی حالت میں کہیں پہ بھی وہ اپنا نظام آسانی سے کر لیتا ہے، بس بنسبت ہماری خواتین، مائیں بہنیں اور ہمارے چھوٹے بچے. تو اور ہم جتنے بھی ہمارے این جی اوز ہیں، اور الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ اسلام آباد میں جتنے بھی کیمپ ہیں، والنٹیئر ہیں، جو ڈونر ہیں، ان کو جتنے بھی لوگ والنٹرلی بڑے جذبے کے ساتھ ایسے جو متاثر علاقے ہیں ان کے لیے ڈونیشن دے رہے ہیں، وہ فوڈ، نان فوڈ، میڈیسن کی چیزیں. اور یہ ہماری قوم کا جذبہ ہے. جیسے 2005 میں، 2010 میں اور ابھی 22 میں یہ چیلنج آیا ہے، تو یقین ہے کہ گورنمنٹ اپنے میگزیمم اسٹیپس لے رہی ہے. مکمل طور پہ وفاق اور صوبے عوام کی خدمت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس لیول کا عوام میں بھی شعور اور جوش ہے جو کہ متاثرین علاقے کے لوگوں کی مدد کے لیے وہ ہر قدم آگے ان کے مدد کے لیے تیار ہیں. آج ہمارے پاس ایک مشکل صورتحال ہے، نہ صرف سندھ کے اندر، چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں اس سیلاب کی وجہ سے بہت مشکل صورتحال پیش آئی. بچے اور خواتین سب سے زیادہ متاثر ہوئے، بزرگوں کو مشکلات پیش آئیں، لیکن پوری قوم نے متحد ہو کر اپنی حکومت کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ مل کر، سماجی تنظیموں نے، علماء کرام نے، میڈیا نے اپنا کردار ادا کیا. لیکن اس میں مزید ضرورت ہے کہ یہ افواہیں جو پھیلائی جاتی ہیں، مثلا وہ بچے جو 5 سال اور 11 سال کی عمر کے درمیان میں، 15 سال کی عمر میں ہیں، ان کو ہم نے سیو کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمارا سب کا کردار ہے کہ ان بچوں کے متعلقہ مراکز تک لائیں، وہ ویکسینیشن ہو. اور اس کے علاوہ وہاں پہ جس کوٹ میں، جس علاقے میں لوگ بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، خواتین ہیں، ان کی مدد کے لیے ہم جائیں. یہی انسانیت کا تقاضا ہے، یہی ہمارا فرض ہے. اگر آپ اس فرض میں ابھی تک شامل نہیں ہوئے تو پھر کل نہیں، آج سے اس فرض میں شامل ہیں، کیونکہ انسانیت آپ کو پکار رہی ہے. انسانیت کا تقاضا پورا کرنا آپ کا فرض ہے. پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے، میری آواز آپ کی آواز ہے. آئیے ناظرین، اسی آواز میں اپنی آواز شامل کریں اور انسانیت کی بہتری کے لیے اپنا کردار نبھائیں. اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.
اللہ نگہبان.